अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुश आमदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है और वो है जो इस्लामिक स्कॉलर हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा, उनके हवाले से कि जो सारा उनके ऊपर केस बना है उसका बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है और क्या जिस तरह ये चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं या अनफोल्ड हुई हैं ये एज अ सोसाइटी इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि केस एक्चुअली है क्या इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ऊपर और वो क्या चीज़ है जिस चीज़ से सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। बेसिकली एक पॉडकास्ट है जिसके ऊपर उनसे एक सवाल पूछा गया या सवाल के जवाब में उन्होंने एक वीडियो है जो वायरल हुई है उनकी कि या वो ख़ुद से बात कर रहे थे या उनको किसी सवाल का जवाब दे रहे थे कि बेसिकली उन्होंने कोई जो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं ज़ाहिरा नहीं बताऊंगा, जो उन्होंने ज़ाहिरा हमारे नबी हैं आखिरी ज़मां जो हैं उनके बारे में एग्जैक्ट कि एक चीज़ की वजाहत करते हुए उनसे पूछा गया कि क्रिश्चियनिटी के और उनके हवाले से जो आपस में शादियाँ होती हैं क्या ये जो मुझे बैकग्राउंड उसकी समझ आई है क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह कोई सवाल था। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि किस तरह हो सकती हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी के साथ हम करते हैं इनके तो एक कोर्स बुक में या इनकी जो सेक्रेड बुक है उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम हमारे नबी को वो इस तरह की लफ्ज़ से तशबीह देते हैं तो हम कैसे हमारा उनके ख़वातीन से या उनकी चीज़ों से उनकी ख़वातीन से या हम लोग जो है उनसे निकाह कर सकते हैं और ये किस तरह जो इंटर रिलीजियस मैरिज है स्पेशली या मैरिज विद क्रिश्चियनिटी किस तरह हो सकती है। तो वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसके ऊपर जो क्रिश्चियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था टॉमी विलियम, जो कि एक उनका स्कूल ऑफ थॉट है क्रिश्चियंस का, उससे बिलोंग करते हैं, ये मेरे ख्याल कैथोलिक हैं। उन्होंने इस चीज़ की वजाहत दी कि जो ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारे नबी के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते का लिखा हुआ है कुछ हमारे बाइबल के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम उनको नबी मानते हैं और हम ये इस चीज़ की हमारी किताबों में बशारत है कि एक नबी हैं जो आएंगे इस शरीयत मूसवी या शरीयत ईसवी को आगे लेके जो उनसे जो हज़रत इब्राहीम की जनरेशन में से होंगे। तो ऐसी कोई चीज़ हमारी उस बाइबल के अंदर नहीं लिखी हुई। उन्होंने इस चीज़ की कैटेगोरिकली निगेशन की। ये चीज़ वहाँ से हाईलाइट हुई। उसके बाद आसिफ अशरफ जलाली हैं जो कहते हैं तहरीक लब्बैक के बहुत बड़े वो है सरगर्म लोग में पर्सनालिटी में से एक हैं। इन्होंने एक फतवा इशू किया उस वीडियो को लेके। उस वीडियो में इन्होंने जो फतवा इशू किया उन्होंने कहा कि जी इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो है मुनाफरत फैलाई है मजहबी और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए कानूनी और जो कानून के मुताबिक इनको सज़ा है वो दी जाए। इन्होंने एक मज़हब को आपस में तफरीक करने की या आपस में एक तरह की शिद्दत पसंदी मज़हब को लेकर फैलाई है। और ना सिर्फ उन्होंने फतवा इशू किया बल्कि उस फतवे के ऊपर उन्होंने सेक्शन 295C के तहत FIR भी लॉन्च की, जिस FIR में उन्होंने ये दावा किया कि किस तरह इन्होंने मजहबी मुनाफरत एक वीडियो से फैलाई है जिससे आपस में मजहबी शिद्दत पसंदी होने का ख़तरा है और जो क्रिश्चियनिटी का मज़हब है उसकी तौहीन की गई है और इस तरह इन्होंने अंडर 295C इनको ट्रायल किया जाए। तो उसके बाद 295C का जब केस रजिस्टर्ड होता है तो जो क्योंकि ये वीडियो वायरल हुई थी उनकी उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, तो सबसे पहले नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको जो उनका शहर डिस्ट्रिक्ट जेलम है वहाँ से उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए, वहाँ FIR लॉन्च हुई और उसके बाद उनसे FIR लॉन्च करने के बाद अब तक का स्टेटस ये है कि वो इस वक्त हिफाजती तहवील में है जिसको MP ऑर्डर कहा जाता है जो डिप्टी कमिश्नर इशू करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि इनको हिफाजती तहवील में ले लिया जाए, इनको स्टेट कस्टडी में ले लिया जाए ताकि इनकी वजह से जब ये पब्लिक में फिरेंगे इनकी वजह से कोई और तरह की वो जो है मुनाफरत या कहना चाहिए कि कोई झगड़ा होने का या लड़ाई होने का या कोई किसी किस्म की कोई वो होने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होने का ख़दशा ना हो। तो उनकी जो अकेडमी है जेलम में उसको भी सील कर दिया गया है अभी तक के लिए और उनको MPO के तहत पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर के तहत अंडर अरेस्ट रखा हुआ है या हिफाजती तहवील में रखा हुआ है। तो ये है बेसिकली उनका केस जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या इस तरह की चीज़ जो है वो हमारे मज़हब में हमारी जो सोसाइटी में प्रिवेल कर गई है बहुत ज़्यादा, और क्या जो ये 295C है
اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کسی بھی اس کی میں نہیں جاؤں گا کہ یہ 295C کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ استعمال کیسا ہو رہا ہے اور یہ ساری چیز اس میں کس طرح ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے, اس کے حوالے سے یہ بات ہے. آپ انجینئر علی مرزا کا جو اسلامک تھاٹ ہے, جس طریقے سے وہ قرآن کو سمجھے ہیں, سنت کو سمجھے ہیں, ان کا جو طریقہ بیان ہے, یا جو جس طریقے سے وہ مخاطب ہوتے ہیں لوگوں سے, یا جو جس اسکول آف تھاٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں, یعنی جو وہ میرے نزدیک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو مناظرہ کا اسکول آف تھاٹ ہے, یعنی جو ڈبیٹ کرنا پسند کرتا ہے, جو صرف یہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا بلکہ کس طریقے سے دوسرے کا موقف غلط ہے وہ اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے اسلامک جو اس وقت اسکالرز ہیں ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے وہ بھی اسی طریقے سے کمپیریٹیو ریلیجن کو ایڈریس کرتے ہوئے یا اور سیم ریلیجن کو ایڈریس کرتے ہوئے ڈبیٹ کا سٹائل اپناتے ہیں. اس طریقے سے اور بھی ہمارے اسکالرز ہیں جو ڈبیٹ کا سٹائل اپناتے ہیں, اور ہمارے انجینئر علی مرزا بھی ڈبیٹنگ سٹائل کو پسند کرتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کی قرآن اور سنت کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل آپ ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نہیں, جو ان کی سمجھ ہے وہ غلط ہے, جو ان کا طریقہ ہے وہ غلط ہے, جو ان کا انداز ہے وہ غلط ہے, اور جو ان کا وہ چیزوں کو سمجھنے کا اور لوگوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیروگیٹری ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے باوجود جب ایک شخص اسلامک اسکالر ہے جس نے جب سے وہ پبلک آئی میں آیا ہے وہ اسلام کی بات کر رہا ہے, دین کی بات کر رہا ہے, قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے. میں نے جتنا بھی ان کو سنا ہے وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, جس میں نے پہلے کہا کہ قرآن اور سنت کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا وہ ان کا اپنا ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس کے اوپر تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں. میں بھی ان کی بہت سی چیزوں سے بلکہ آلموسٹ ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بٹ یہ چیز ہمیں ماننی چاہیے کہ جو اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کا ایک نیش ہوتا ہے, ان کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے قرآن اور سنت میں, ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے. ان کے اوپر جب آپ 295C لگاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کہیں نہ کہیں اس طرح کے اسکالرس کو ڈسکریج کرتے ہیں. ایک اسلامک اسکالر جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے, جس کے اوپر جس کی عام ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک اسکالر ہے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, وہ اللہ کو ماننے والا ہے, وہ جو ہمارے جو ضروری چیزیں ہیں قرآن اور سنت کے حوالے سے ان ساروں کو ماننے والا ہے, وہ منافرت کیسے پھیلا سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ان کی انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. نمبر 3 ان کی جو سمجھ ہوگی اس بائبل کو سمجھنے کی وہ غلط ہو سکتی. دیکھیں وہ کوئی بائبل کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے, وہ کوئی کرسچینٹی کے طالب علم تو نہیں ہے, نہ وہ خود سے کرسچن ہے کہ ان کو یہ چیزیں پتہ ہوں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈیبیٹ کرنا پسند ہوتا ہے, جنہیں مناظرہ کرنا پسند ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ سے کوشش رہنا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی ایسی ریڈ لائن کو کراس نہ کر جائیں جو کل کو بعد میں ان کے لیے پرابلم ہو. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا ڈاکٹر انجینئر علی مرزا ہو گئے, ان کو ان چیزوں میں ہمیشہ کانشیس اور رسپانسبل رہنا چاہیے کہ اپنے انداز بیان کے اوپر, اپنی بات کے اوپر, اور اسپیشلی جو ان کا انداز ہے سویرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں, کسی چیز کی حتمی نتائج کو سامنے رکھ کے بات کر دیتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوگی یہ بات اس کی یہ الٹیمیٹ کنکلوژن ہے. تو ایسے لوگوں کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہاں تک بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن کم سے کم ان کے اسٹیچر کے سامنا رکھتے ہوئے, ان کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 295C کا لگانا کسی شخص کے اوپر یہ بڑی اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بھی اس کا نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ اور رسول کی بات کرنے والا کیسے کسی ہمارے نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی توہین انہوں نے اس طریقے سے کی بھی نہیں, اور کوئی انہوں نے جو ریزمبلنس دی وہ غلط ریزمبلنس دی, بالکل غلط ریزمبلنس دی, اور انہوں نے اپنی کم علمی کو کی وجہ سے وہ آج اس سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ انہیں کم سے کم ایک چیز ایڈریس ضرور کر لینی چاہیے تھی کہ کم سے کم جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنا ہم نے کرسچنس کو ظاہر پڑھا تو ہم نے بھی کرسچینٹی نہیں ہے, لیکن ہم جتنے کرسچنس کو ملتے ہیں وہ بہت رسپیکٹفلی حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان کی جو ظاہر ہے وہ اسلام اس کے دین کے ماننے والے ہیں. ان کی جو کتاب ہے الہامی کتاب ہے, ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک ہم اللہ کی جو باقی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لائیں. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ وہ جب تک قرآن کو نہیں مانیں گے وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح کرسچنز نہیں کہتے.
تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی کوئی بات کی جو ایسی آپ کو لگے کہ وہ بہت زیادہ ڈیروگیٹری ہے، اس کو آپ کو کرنے سے پہلے 2 سے 3 دفعہ بالکل سوچنا چاہیے تھا۔ اب میں ذرا آپ کے سامنے 295C رکھتا ہوں کہ 295C ہے کیا۔ 295C کہتا ہے جو کوئی بذریعہ خواہ زبان سے یا تحریر یا بذریعہ نمائندگی یا بذریعہ اشارہ یا تانا براہ راست یا بالواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو ناپاک کرے گا، اسے سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی واجب مستوجب یا واجب الادا ہوگا۔ یعنی اس میں جو چیز بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ بینگ مسلم یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو نہیں سکتی، وہ اس ساری چیزوں سے مبرہ ہے اور بہت برگزیدہ ہماری جو ہمارے آخری نبی اور ہمارے آخری پیغمبر ہیں، وہ ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری سب ان پہ اس طرح قربان ہے کہ قرآن نے کہا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر حضور اور اللہ اور حضور کی محبت آخری درجے میں نہیں ہوگی، اور آخری درجے سے مراد یہ ہے کہ ساری چیزوں سے افضل نہیں ہوگی، تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو شخص اسکالر ہے، اور ہم سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ ان کی ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو غلط کہہ سکتے ہیں، آپ ان کے طریقے کو غلط کہہ سکتے ہیں، ان کا جو صوفیزم کے اوپر بیان ہے، ان کا جو صوفیزم کے اوپر مقدمہ ہے، میرے نزدیک وہ سارا غلط ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے قرآن اور سنت تو پڑھا ہے، انہوں نے صوفیزم کو اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے صوفیزم کا جو دلائل ہیں، جو ایک صحیح ایک اسکالرلی ایک ٹیچنگز ہیں صوفیزم کی، ان کو پڑھا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے جتنا بھی ان کو سنا ہے، ان کی یہ خاص چیز ان کے اندر ہے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ ان کی اتنی بڑی فین فالوئنگ، اتنا بڑا فین کلب ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے کوئی چیز ہٹ کر نہیں کہتے۔ پھر میں نے وہی کہا کہ آپ ان کی سمجھ سے بہت حد تک اختلاف بھی کر سکتے ہو اور ڈٹ کے اختلاف کر سکتے ہو کہ جو چیز انہوں نے قرآن کے حوالے سے ریفرنس کیا، کیا انہوں نے اس آیت کو صحیح سمجھا ہے؟ نمبر 1، کیا جس حدیث کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ دیا ہے اس حدیث کو صحیح سمجھا ہے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ حدیث، سنت اور قرآن کے ریفرنس پوائنٹ سے ہٹ کر کوئی بات کریں۔ تو یہ چیز میرا خیال ہے آج کی جنریشن میں اس طرح کے اسکالرس کو ان چیزوں کی حد تک تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ جس چیز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، تنقید کرنی چاہیے، مقدمے بازی سے بات ہوگا، ہمیں تنقید کرنی چاہیے، ان کے غلط کو غلط جو ان کی وہ ان کے انداز پہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اور وہ لوگ اپنی طرف سے مختلف اوقات میں ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں تو اس حد تک وار آف آئیڈیاز ہے، اور اس حد تک ہم اپنے ریئیکشنری ہیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے، ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے 295C کا استعمال کرنا، اور اسپیشلی جب ہمیں اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے کہ اس سے ایک آدمی جب اس چیز کے ساتھ گزرتا ہے اور وہ اس چیز کا وکٹم ہو جاتا ہے تو اس کی لائف بھی انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ایک مسلمان کی زندگی کو انڈر تھریٹ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں۔ ہم ایک اسکالر کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، جس کے اس نے ایک جو مذہبی منافرت کی بات ہے، دیکھیں مذہبی منافرت میں ایک کسی چیز کا بار بار ہونا تو چلیں سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ بار بار ایک خاص انداز سے حضور کو ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کر رہا ہے، تو بالکل اس کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، قانونی سزا ملنی چاہیے۔ ایک شخص ایسا ہے جو کسی خاص طریقے سے اسلام کو ریڈیکیول کرتا ہے، جس طرح ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل میں جو اس میں ہے میڈیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلمان رشدی کے اوپر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ اس نے ڈیلیبریٹلی ایک لٹریچر لکھا اور بار بار اس کے اوپر بات کی۔ تو چلیں ہم ان کو بھی اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بات سے کوئی بات نکل جائے اور اس شخص کو ہم یہ بات کا بھی موقع نہ دیں کہ کل کو اس کے سامنے ہم وضاحت رکھیں، اور کیا وہ اس وضاحت کے بعد بھی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے اور معذرت نہیں کرتا، تو پھر بھی ہم اس ساری چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہٹ درمی کے اوپر آ گیا اور یہ تو اس کے اوپر ہے۔ لیکن ایک شخص نے ایک بات کی اور اس کے بعد جو کہ ایک نہایت غیر ذمہ دارانہ بات تھی، ایک نہایت ایسی بات تھی جس کے سامنے جس کا نہ کوئی پرسپیکٹو تھا، نہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل تھی، نہ ان کے پاس علم تھا، صرف انہوں نے ایک بات کر دی جو کہ میرے نزدیک غلط بات کر دی، جو اس لیول پہ پہنچ کے ان کے یہ الفاظ نہیں ان کو کرنے چاہیے، اسپیشلی جب آپ ایک دوسری دین کے بارے میں جو الہامی کتاب ہے اس کے بارے میں ایک بات کر رہے ہو، ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے اوپر لوگوں کی جان قربان ہوتی ہے، اور ایسی دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن ریفرنس پوائنٹ لے کے جو ایک الہامی دین ہے، جو اللہ کے اتارا ہوا دین ہے، تو اس میں انسان کو اور زیادہ کوشش ہونا، رسپانسبل ہونا چاہیے۔
لیکن میرا سوال پھر یہ ہے کہ جب آپ 295C جیسے لوگوں کے ایک اسکالر کے اوپر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو میرے نزدیک میری اس میں سمجھ یہ ہے کہ آپ نقصان پہنچاتے ہیں قرآن اور سنت کو بھی, دین کو بھی, ایک ایسے اسکالر کو جس کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صرف دین کی بات کرتے ہیں, جو ان کی سمجھ ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں, ان کی سمجھ غلط ہے, ان کی سمجھ سطحی ہے, ان کا انداز بیاں اگریسو ہے, اس پہ بات ہو سکتی, لیکن وہ ہر چیز کو قرآن اور سنت بنا کر پیش کرتے ہیں. تو ایسے میں اس طرح کے لوگوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. ان کی جو غلط بات ہے اس کو ہم غلط کہیں گے, جب وہ قرآن اور سنت کی بات کریں گے تو پھر ہم پہ بینگ مسلم ہم پہ یہ فرض ہوگا کہ ہم کہیں کہ نہیں قرآن اور سنت میں یہ چیز ایسے نہیں, یہ چیز ایسے. لیکن ان کو انڈر ٹرائل لانا, ان کے اوپر کیسز کر دینا, اس طرح کے کیسز کر دینا جس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو میرے نزدیک ایز اے مسلم ہمیں اور ایز اے انسان ہمیں اس پہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو 295C کا استعمال ہے, مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا اعتراض ہے کہ دیکھیے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مس یوز ہوتا ہے, ججمنٹس آ چکی ہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن, ہماری پولیس اس کے اوپر کہتی ہے کہ جب اس کا مس یوز ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے اس کا مس یوز روک سکتے ہیں. تو پھر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لا کی ایگزیکیوشن اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نیشنل لیول پر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی ہے, جس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو انٹرپریٹ کرے گی, ہمیں بالکل اسی طرح اسلامک نظریاتی کونسل کے لیول کی طرح کی ایک اور کونسل بنانی چاہیے جس میں صرف 295C کے حوالے سے ڈسکشن ہے کہ 295C کو کس طرح ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بورڈ بنائیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بنا لیں, اس کو پروونشل لیول پہ بنا لیں, جس میں ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں, جس میں آپ کے شیعہ ہوں, سنی ہوں, بریلوی ہوں, تمام مکتبہ فکر کے اسکالرس ہوں, دوسرے مذاہب کے اسکالرس ہوں, وہ آپس میں بیٹھیں 8 سے 10 لوگ. جب بھی کسی کی کمپلین آئے 295C کی تو ڈائریکٹ پولیس کمپلین کرنے کے بجائے پہلے اس بورڈ کے پاس کہ یہ کمپلین جائے کہ اس شخص نے یہ لفظ ادا کیے ہیں, پہلے یہ دیکھا جائے کیا یہ 295C میں لائے کرتے ہیں یا نہیں لائے کرتے, اور کیا یہ 295C میں جو ڈیفینیشن دی ہے تضحیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ, کیا یہ اس میں لائے بھی کرتے ہیں یا نہیں لائے کرتے. ایک یہ طے کیا گیا. پھر اگر مثال کے طور پہ وہ بورڈ کہتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ایسی 295C میں لائے کرتے ہیں, تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے کیا یہ اس بندے کو بلا کے اس کی وضاحت مانگی جائے, اور جب وہ وضاحت پیش کرے اس کے بعد پھر یہ انالائز کیا جائے کہ اس کو فردر کوئی ہمیں ان کو ایکشن لینا چاہیے, یہ اس طرح کا اس نے فیل کیا جس میں جیل یا سزائے موت دینا ضروری ہے کسی کو, یا معافی سے یا اور طریقے سے بھی معاملات ختم کیا جا سکتا ہے. تو جب تک یہ پورا ایک اسٹرکچر نہیں کریٹ کیا جائے گا, دیکھیے 295C کو کس طرح آپ ایویلویٹ کریں گے, کیا کوئی بھی رینڈملی 295C کو ایویلویٹ کر لے گا, کیا کوئی پولیس والا 295C کو ایویلویٹ کر لے گا. ایک مذہبی چیز ہے, اس میں ان لوگوں کا فیڈ بیک آنا بہت ضروری ہے جو مذہب کو, قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں. اور اگر اسپیشلی دوسرے مذاہب سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو, کیونکہ 295C دوسرے ریلیجنس پہ بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے, جو کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, تو پھر ان کے اسکالرز بھی اس بورڈ میں بیٹھے کہ کیا یہ تضحیق ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیے جب اتنی سیویرٹی آف پنشمنٹ ہوگی تو پھر سیویرٹی آف پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ہر آخری حد تک یہ یقینی بنانا ہے کہ جو ایویڈنس ہمارے پاس آئے, جو وٹنس آئے, وہ اس لیول کا ہو, اتنا پیور ہو, جو ایکشن کاز ارائز ہوئی ہے وہ ایسی ہو کہ وہ سزا بنتی ہو اس میں. یہ تو اس طریقے سے تو پھر یہ بہت زیادہ مس یوز ہوتا جائے گا, اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مختلف لیول پہ ججمنٹس اس پہ آ چکی ہیں, اسکالرس آرٹیکلس لکھے جا چکے ہیں کہ کس طرح 295C اس کا مس یوز ہو رہا ہے. تو یہ ہے آج کا تھنکنگ ٹائم جس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے جو ایک سچویشن ارائز ہوئی ہے اس پہ انجینئر علی مرزا کے اوپر کیس کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, انہوں نے بات کیا کی ہے, میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ بات کتنی غیر مناسب تھی, غیر ذمہ دارانہ تھی, اور جو ان کا طرز تھا بات کرنے کا وہ ایک اسکالرلی لیول کا آدمی کا نہیں تھا, اسپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ سینسٹیوٹی آف دا ایشو کیا ہو سکتی ہے. بٹ سیکنڈلی جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے, اور آل دو کہ ابھی کیس ٹرائل میں نہیں گیا ہے, ابھی وہ حفاظتی تحویل میں, بٹ ایک سچویشن تو ارائز کر دیا آپ نے, ان کی لائف تھریٹ تو کریٹ کر دیا ان کے لیے. اور میرے نزدیک 295C کو اس طرح کسی اسکالر پہ امپلیمنٹ کر دینا جس کے بارے میں ان کے فینس کی یا ان کے فالوورس کے یہ ماننا ہے کہ وہ ایک اسکالر ہیں, وہ اسلام, جتنا میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں,
تو یہ غیر مناسب رویہ ہے ہمارے ہاں نزدیک. ہمیں بینگ اے مسلم اپنے اس طرح کے اسکالرس کو انکریج کرنا چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, بھرپور تنقید کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہم سب پہ فرض ہے بینگ اے مسلم کہ اگر کوئی چیز کوئی شخص قرآن اور سنت سے ہٹ کے بتا رہا ہے تو ہمارا کام ہے اس کو وضاحت سے پیش کریں کہ نہیں یہ چیز اس کی تصحیح کریں, اس پہ تنقید کریں کہ یہ کام ایسے نہیں, یہ چیز اس طرح نہیں, یہ اس طرح. بٹ مقدمہ بازی کر دینا, کسی کو لائف تھریٹ کر دینا, اور اسپیشلی ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دینا جہاں وہ بیچارہ اس پوزیشن میں بھی نہ ہو کہ وہ اپنی بات معافی مانگ سکے یا کوئی بات سے پیچھے ہٹ سکے, کہ وہ بالکل ہی اس کو موقع دیے بغیر, فری ٹرائل دیے بغیر, فری بات کیے بغیر اس طرح ان کو ڈیل کرنا تو میرے نزدیک غیر مناسب ہے. تو یہ ہے آج کا تھنکنگ ٹائم. اب تک کے لیے اجازت, بیکاز اٹس تھنکنگ ٹائم.